मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। नावल खतून ने अपने हैंड बैग से निकाला ही था, उस खतून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ टपकी। उसने खतून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। हाथों पर उसने बरीक कपड़े के काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। चेहरे पर निकाब था, सिर्फ उसकी स्याह गहरी आंखें नजर आ रही थी। खतून की नज़रें नावल के पन्नों पर लफ्ज़ों का ताक़ुब कर रही थी। वो लड़का उठा और वाशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था, जिसकी रंगत गोरी और कद काठ मतवस्त था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था जो अक्सर लंबे स्याह बालों के नीचे छुपा रहता था। काली से आंखों में अक्सरों बेशतर लाली रहती। उस लड़के ने वाशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजिबी सी निगाह डाली, जिसमें से काफ़ी सारे लंच करने के बाद नींद की आगोश में थे। इस जहाज़ ने लंदन के हैथरो एयरपोर्ट से लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले उसने फिर से नावल पढ़ती हुई खतून को बगौर देखा। उस खतून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी धुन में मगन नावल पढ़ रही थी। वो नौजवान सोना चाहता था, पर उसे नावल पढ़ती हुई खतून की लाइट से उलझन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के इराम को मनहूज़ खातर रखते हुए रूटीन में जलने वाली काफ़ी सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। खतून ने नावल के अगले सफ़े को बड़े सलीके से पलटा। लड़के की नज़र उसके हाथों पर थी, जिसका अंदाज़ा खतून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी उसने भांप ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खतून ने नफीस आवाज़ के साथ पूछा था। खतून का लबो लहजा और तर्ज तकल्लुम नहायत उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद उड़ जाती है, लड़के ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान कर दी। खतून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बाएं हाथ में नावल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमिन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खतून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायज़ा लेते हुए अपनी राय दी थी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमिन और पुरसुकून हूँ। नौजवान ने भी खतून की तरफ बगौर देखकर जवाब दिया। खतून के होंठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया था। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी, खैर आप आराम करो। खतून ने सीट की पुश्त के साथ टेक लगाई और खुली आंखों से ऊपर देखने लगी। नावल उसने अपनी गोद में रख लिया था। इससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान उन दोनों ने तारफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय हेलो, सलाम दुआ, थैंक्स और शुक्रिया ही एक दूसरे से कहा था। खतून की गोद में पड़े हुए नावल ने एक दफ़ा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। आप भी इस तरह के नावल्स पढ़ती हैं? नौजवान ने सोने की बजाय सवाल पूछ लिया। खतून उसकी आवाज़ पर चौंकी और उसकी तरफ देखकर पूछा, किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। अब की बार खतून के चेहरे पर संजीदगी थी। डाइजेस्टों में किस्तवार छपने वाले नावल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया। नौजवान ने 2 टोक खुद ही तबसरा कर दिया। आप नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नावल्स? खतून ने सवालिया नज़रों से पूछा ही था। नौजवान ने हल्का सा कहका लगा दिया। वो और ज़ोर से हंसता अगर उसे दूसरे मुसाफिरों की नींद का ख्याल ना होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सुरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाज़ला को भी सख्ती से मना कर दिया है, खबरदार जो ऐसे नावल्स पढ़े। बाज़ला आपकी शरीक हयात है? खतून ने होले से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की, नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहन है? खतून ने अंदाज़ा लगाया। नौजवान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है, हाँ बहन जैसी ज़रूर है। खतून ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराई, फिर से टेक लगाई और ऊपर देखने लगी। लड़के ने हिजाब के बावजूद उसकी दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराई क्यों? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नज़र है आपकी, पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रूखे लहजे पर खतून ने उसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी, देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बैसाखियों के सहारे नहीं चल सकते। बहन सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो खतून मेरी माँ जैसी है, आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता मैं उस खतून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ।
آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا، میں اس مرد کو اپنے شوہر جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے بادلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں ہے، جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضدی ہوں، پر آپ کی بات دل کو لگی۔ میں اقرار کرتا ہوں بادلہ میری بہن ہے۔ دونوں کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کا مزہ لوٹا۔ وہ لڑکا اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں، آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں؟ بھائی مجھے کہاں آتے ہیں رشتے بنانا؟ خاتون نے اپنی گود پر پڑے ہوئے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو اس کی نظر میں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پہلو میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں وہ ناول رکھ دیا۔ لڑکے نے اس سارے عمل کو بڑے غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پر لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے۔ خاتون نے بغیر تعامل کے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی ہے، خاتون نے نظریں جھکائے ہی کہہ دیا۔ بادلہ کی بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد آپ جیسی ہی رائے تھی۔ کہنے لگی بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ نمل حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہے۔ بادلہ کے پاس اس رائٹر کے سارے ناول موجود ہیں۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے بادلہ کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ چرب زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ نمل حیدر آپ کی بہن بادلہ کی تو پسندیدہ رائٹر ہے، اور آپ کی؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا۔ بزنس مین ہوں، شعر و شاعری اور ادب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ کتابیں پڑھتا ضرور ہوں مگر یہ فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شعر و شاعری کو آپ فضول سمجھتے ہیں؟ یس، ہمارا سارا ادب صرف دو لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے وہ ہجر اور درد کے سہارے چل رہی ہے۔ دوسرے رائٹر کی ابھی بات نہیں کرتے، آپ نمل حیدر کو ہی لے لیں، سارے کے سارے ناول محبت پر ہی لکھ ڈالیں۔ خاتون غور سے لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نمل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلخی سے جواب دیا۔ خاتون اس کے جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی، آپ کے بقول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے۔ نمل حیدر کے کیوں خلاف ہو؟ خاتون نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے، لڑکے نے کسی ضدی بچے کی طرح جواب دیا۔ نمل حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہے۔ وہ کرداروں کو سوچتی نہیں ہے بلکہ دیکھتی ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے ویسے ہی لکھ دیتی ہے۔ خاتون نے یقین کامل سے کہا۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ نمل حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت بے درد ساتھ درد ہے، وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ امپوسیبل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا۔ اگلے سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے، جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں۔ خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ماں کی ممتا کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بیل بجائی۔ ایئر ہوسٹس آئی، لڑکے نے اس سے پانی منگوایا۔ وہ پانی لائی، لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر دیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کی نظریں مٹر گشت کر رہی تھی۔ ماں کی ممتا کو چھوڑیں، اب یہ بتائیں نمل حیدر کو کیسے جانتی ہیں؟ لڑکے نے شعوری طور پر بات گول کر دی تھی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریریں جو اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، میں نمل حیدر کو اس کی تحریروں کے توسط سے جانتی ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کی نمل حیدر خود بھی ایک کریکٹر ہی ہیں۔ لڑکے نے پھر سے اپنی رائے دے دی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیک ورڈ ہے، ٹی وی پر نہیں آتی، کوئی تصویر نہیں ہے اس کی۔ بادلہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے، وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی، اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہے اپنے ناولوں میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔ محبت مجھے نفرت ہے محبت سے، لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شگفتگی سے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا
اور شائستگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظالم ہو گئی تو یہ کہ جو اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے یہ اس سے اتنے ہی طواف کرواتی ہے اپنے حضور۔ خاتون نے نصیحت کی طرز پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ کچھ پل دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ہم بغیر تعارف کے گھنٹہ بھر سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں مزمل بیگ، ایکسپورٹر ہوں، لیدر گوڈز اور ٹریک سوٹ کا۔ فرانس، جرمنی اور UK ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں ہیں۔ اور میں نمل حیدر ہوں، رائٹر ہوں، کئی ناول لکھ چکی ہوں۔ نمل نے مزمل کے انداز میں ہی خود کا تعارف کروایا۔ مزمل بیگ حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھنٹہ بھر سے جس خاتون کی مخالفت کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا مطلب وہ۔ مزمل بیگ نے رک رک کر کہا، دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔ آپ نے کہا تھا نا، کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتی ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر کریکٹر ہے۔ میرا ماننا ہے ہر رائٹر پہلے خود ایک کریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے میں بکھرے کرداروں کو جلدی پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے قبیلے سے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے، آپ بھی کریکٹر ہیں۔ آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے۔ آپ محبت اور نفرت کی وادیوں کے درمیان خود کو کھوج رہے ہیں۔ جب آپ محبت کی منزل پا لو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی۔ میرے ناول محبت بے درد سا درد ہے کہ کرداروں پر بھی آپ کو اعتراض تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہیں، حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رفت اور رمیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا تھا، صرف ان کے نام تبدیل کیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت ہی تھا۔ نمل حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ مزمل بیگ نے اس کی بات کو پوری توجہ دی۔ نمل حیدر نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا لیڈیز وائلٹ نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مزمل بیگ کو تھما دیا، جو اس نے چپ چاپ ہی تھام لیا۔ نمل حیدر سلیقے سے پھر بول پڑی، میں آپ کو ڈائجسٹوں میں چھپنے والے درجنوں ناولز کے نام بتا سکتی ہوں جن کو پڑھ کر ہزاروں افراد کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے۔ جس تحریر کو پڑھ کر بھٹکے ہوئے راستے پر آ جائیں اسے وقت کا ضیاع کہنا ناانصافی ہی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے۔ مزمل بھائی، میں کون ہوتی ہے محبت کی وکالت کرنے والی؟ محبت تو خود ہی وکیل ہے، اور جس کی وکیل خود محبت ہو وہ خود ہی میں خود کفیل ہو جاتا ہے۔ نمل حیدر نے فصاحت سے ساری بات کی تھی۔ اس وقت مزمل کے رخ روشن پر کہیں ساری الجھنوں کا بسیرا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس وقت محبت اور نفرت کی درمیانی خلیج پر کھڑا تھا۔ نمل حیدر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور میٹھی آواز میں کہنے لگی، مزمل بھائی، آخری بات ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو گئے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی، آپ کا نجی معاملہ ہے۔ چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ حسین اتفاق ہے آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، مجھ سے ایک دفعہ ایک فین نے ای میل کے ذریعے پوچھا۔ نمل، آپ کی محبت کا مطلب تو بتائیں۔ میں چند دن سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا، محبت کا مطلب ہے ماں، اور ماں کا مطلب ہے محبت۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ واسطی بیلٹ باندھ لیجئے اور کرسی کی پشت سیدھی کر لیں۔ ایئر ہوسٹس نے نمل حیدر کی حکمت سے بڑی باتوں کا سلسلہ توڑا تھا۔ جہاز کی لینڈنگ کے بعد مزمل نے نمل حیدر کا ہینڈ کیری کیبن سے نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ نمل حیدر نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مزمل بھائی، کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہوں۔